40 लाख टन वजन कम हो रहा है, 40 लाख टन वजन कम हो रहा है, लेकिन 5 अरब साल से जल रहा, 5 अरब साल और जलेगा। तो हो सकता है कि क़यामत भी इसके पहले आ जाए, तो ये अल्लाह को पता। लेकिन बहरहाल है बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये सूरज जो है, इसी से क्लाइमेट कंट्रोल होता है, सब कुछ होता है। तो आज एक मजमून आपके लिए लाए हैं, ये क्लाइमेट के बारे में। ये दे देना यार सबको, अगर कम पड़े तो लेडीज फर्स्ट, बाद में जेंट्स को बाद में मिल जाएगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का मशहूर है कि उनके वो जब जेल में थे, काफ़ी अरसा जेल में थे, तो बादशाह ने एक ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब में उसको उस ख्वाब में उसको बार बार आ रहा था ख्वाब। पहले 7 साल जो था वो बहुत अच्छा था, मौसम अच्छा था और खूब फसल वगैरह हो रहा था। और दूसरा 7 साल तो था कहत का था, तो 7 मोटी गाय नज़र आई, और फिर कहत वाली 7 दुबली गाय नज़र आई। तो इस हिसाब से वो सोच रहा था कि इसका क्या ताबीर क्या है, इसका मकसद क्या है, ये खौफ का बार बार आ रहा। बहुत लोगों को बुलाया, किसी ने इसका ताबीर नहीं बता सका। तो कुछ अरसे पहले 2 आदमी जेल में जाते थे उनके पास, तो वो पूछते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाना वाना देने जाता हूँ कि पता नहीं क्या था। तो दोनों ने ख्वाब का ताबीर पूछा। एक ने बोला कि मेरे सर पे टोकरी या क्या है, कुछ है, और चील वगैरह जो भी था, याद नहीं नाम, चील का वो सब आके खा रहे हैं। बोले इसकी ताबीर सुनाइए। तो वो बोले कि तुमको सजाए मौत हो जाएगा। और दूसरा था तो वो बोला कुछ अंगूर को प्रेस करके निकाल रहा है, थोड़ा 19-20 हो सकता है सुनाने में, बॉटम लाइन सही होगा, डिटेल में गड़बड़ हो सकता है। तो वो बोलते हैं कि तुम बादशाह के लिए अंगूर वगैरह प्रेस करके वो निकालोगे, शराब या जो भी बोले। अच्छा, तो कुछ अरसे के बाद वो जिसका फांसी होना था वो फौत हो गया, फांसी लग गया उसको। और ये बादशाह को वो जूस वूस पिलाता था अंगूर का। तो वो फिर जब बादशाह पूछा और नाकाम हुआ कि कोई जवाब नहीं दे सक रहा है, तो इसमें से एक ने बोला कि जो अंगूर को प्रेस करता था, वो बोला कि एक आदमी है, मैं उससे जवाब ला सकता हूँ। तो वो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और पूछा कि ये सवाल है, इसका जवाब दो। तो वो बोले कि भाई 7 साल बहुत खुशहाली होगा, और तुम खूब फसल स्टोर करोगे, सब कुछ करोगे, और 7 साल कहत का होगा। तो जो फसल स्टोर किए थे वो सब को तुम इस्तेमाल करोगे 7 साल। तो बादशाह सुन के बहुत खुश हुआ कि इस बात सही लग रहा है। और फिर वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलवाया, तो उसको मेरे पास लाओ। तो वो बोले कि भाई पहले वो औरतों को बुलाओ और पूछो कि मेरा क्या गुनाह था। तो वो औरतों को बुलाते, वो अजीज़ की बीवी को भी बुलाते जो उनसे गैर मुनासिब काम करने मांग रही थी। तो वो औरत भी बोलती है, और कुरान बड़ा क्लियर लिखा है कि अजीज़ की बीवी, अजीज़ अजीज़ बोला गया ना कुरान में, कि अजीज़ की बीवी ने बोला बादशाह को कि इसमें कोई गुनाह नहीं है, सब हमारा कसूर था। वो खुद इकरार की। अब इधर में बड़े मज़े का बात आया है कि अजीज़ की बीवी ने बादशाह को बोला, तो अजीज़ अलग है, बादशाह अलग हो गया ना, क्लियर बात है। तो एक गलतफहमी मुसलमानों में बहुत फैला हुआ है कि वो बादशाह की बीवी थी और वो पता नहीं क्या क्या, और उससे शादी हो गया। ये सब हवाई फायरिंग है, क्योंकि बादशाह को अजीज़ की बीवी बोल रही, तो कुरान बड़ा क्लियर है, और बाइबल में भी लिखा है कि वो एक ऑफिसर था पैलेस का, उसकी बीवी थी ये। तो बादशाह, कुरान और बाइबल तौरात दोनों टैली करता है, बिल्कुल एक ही कहानी है दोनों में। और ख्वाब का भी एक ही कहानी है। जो चीज़ अल्लाह को बाद में काम में लाना था ज़्यादा,
اس کو دونوں کتابوں میں ایک سا لکھا ہے، تو اس میں تبدیلی کرنے کا کوئی گنجائش نہیں رہا۔ تو اس کے بعد پھر وہ یوسف علیہ السلام کو لاتے ہیں اور ان کو گورنر بنا دیتے ہیں، بادشاہ نہیں بنتے، گورنر بنتے ہیں۔ اور ان کا بہت پروٹوکول ہوتا تھا کہ وہ جب ان کا کیا بولتے ہیں اس کو، ٹانگا وانگا جو بھی تھا وہ جاتا تھا تو راستہ خالی کرو، راستہ خالی کرو بولتے ہوئے جاتا تھا، تو بڑا عزت ملا تھا ان کو۔ تو اس کے بعد پھر ویسے ہی ہوا کہ وہ 7 سال خوب، وہ یوسف علیہ السلام بولے کہ میرے کو اسٹور کے اوپر میں خزانے کے اوپر میں رکھ دو تو میں خوب اسٹوریج کروں گا۔ تو وہ اسٹوریج وغیرہ کیے، گندم وغیرہ سب کچھ اسٹور کیے، اور پھر جب قحط آیا تو کھانے پینے کا چکر چلا۔ لیکن ادھر جو اہم پوائنٹ آ گیا ہے کہ 14 سال کا کلائمیٹ، پہلا 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط کا، یہ 14 سال کا کلائمیٹ فور کاسٹ ہوا۔ پیشن وہی تھا کہ یہ ہوگا، ایسا ہوگا۔ اب کلائمیٹ کا کنٹرول امریکہ بھی نہیں کر سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی نہیں کر سکتا۔ تو 14 سال کا جو کنٹرول کیا تو وہ بہت ہی، یعنی اللہ کے سوا اور کون کرے گا۔ اور اس میں مزے کا بات یہ ہے کہ لوگ بولیں گے یہ ہوائی فائرنگ ہے، ایسی کہانی ہے، کہانی لکھا ہوا ہے، تورات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، لیکن کہانی ہے۔ تو اس کا سوال کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن میں فرعون کے ڈوبنے کے 2000 سال بعد لکھا کہ اس کے لاش کو محفوظ کیے ہیں آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر۔ تو قرآن کے نزول کے 2000 سال پہلے تو ڈوب چکا تھا، قرآن نے اناؤنس کیا، اور لیکن اناؤنس کرنے کے بھی 1300 سال بعد مصر میں 1898 میں، ابھی 103 سال پہلے، فرعون کا لاش، وہ فرعون کا لاش جو ڈوبا تھا اس کا بھی دریافت ہوا۔ اچھا، ادھر میں فرعون کا ایک لاش نہیں ہے، بہت سارا ہے۔ مرنپٹا جو ڈوبا تھا اس کا باپ رامزیس 2، اس کا باپ سٹی 1، اس کا باپ رامزیس 1، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ تھا کہ یہ لاش جب دریافت ہوگا تو لوگ بدماشی کریں گے کہ یہ نہیں ڈوبا تھا وہ ڈوبا تھا، وہ نہیں ڈوبا تھا وہ ڈوبا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب فرعون کا لاش رکھا ہے، اور بائبل میں بھی اور قرآن میں بھی کسی فرعون کا نام نہیں ہے۔ تو وہ فرعون بولا گیا ہے، اس میں فیرو بولا گیا انگلش میں، اور ادھر میں فرعون بولا گیا قرآن میں، عربی میں۔ تو یہ فرعون کے لاش سے ثابت ہو جاتا ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک الہامی کتاب ہے، اللہ کے طرف سے ہے۔ تو اس میں جب 14 سال کا بولا ہے تو اس زمانے میں حقیقت میں یہ کہانی ہوا ہوگا، اور جب 14 سال آدمی لوگ دیکھے ہوں گے تو ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا ہوگا، لیکن سب کا نہیں ہوا، اس میں گڑبڑ ہوئی۔ وہ جو فرعون جو نیک تھا، یوسف علیہ السلام کو جو گورنر بنایا تھا، تو اس کے بعد جو بعد میں کچھ عرصے کے بعد 400 سال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو آنے میں، تو وہ جو فرعون تھا وہ تو بدماش تھا، بچوں کا قتل کرتا تھا، پھر بعد میں جادوگروں سے مقابلہ کیا، یعنی اللہ سے مقابلہ کرتا تھا۔ تو یہ بہت قیمتی یہ کلائمیٹ کنٹرول ہے، اس کا دہریہ بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ دہریہ اس کو بولتے ہیں ایتھیسٹ کو، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، تو اس کو بھی آپ لوگ تبلیغ کر سکتی ہیں کہ یہ دیکھو۔ اچھا، آج کا تاریخ بھی بہت اچھا ہے، 8 اگست ہے۔ تو 1988 میں ایک ویڈیو آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ سامنے ہفتہ، جو میرا موبائل ہوا تھا اس کا تقریر بھی ہے، خلیفہ کا جو اناؤنس کیا تھا لنڈن میں، وہ سنائیں گے آپ لوگ کو۔ یہ LCD بھی ہے ادھر، انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو اس میں بولا تھا کہ میں سارے دنیا کا سربراہ ہوں، اور میرا کام یہ نہیں کہ ہر للو پنجہ جو اٹھ کھڑا ہو اس کو موبائلہ کا چیلنج قبول کروں یا اس کو جوابی چیلنج دوں، لیکن پتہ نہیں میرے 2 مہرے بھالے مربیان نے اس کے موبائلہ کا چیلنج نہ صرف قبول کیا بلکہ میرا چیلنج اس کو دے دیا۔ اب بھلا اس سے کیا تعلق تھا؟ بڑے اسٹائل سے، اس کا اردو بھی بہت اچھا ہے، میں تو نقل کر رہا ہوں۔ بھلا اس کا اس سے کیا تعلق تھا؟ ان کو نہیں، کوئی حق نہیں تھا ایسا کام کرتے، لیکن وہ سمجھتا ہوں کہ وہ احمدی فوج کے لڑنے والے تھے، اس لیے انہوں نے قبول کیا، میں بھی قبول کرتا ہوں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ صرف یہ 1 سال مبالغہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا۔ تو وہ پورا کہانی آپ کو بعد میں سنائیں گے،
انشاءاللہ سامنے ہفتہ انوار بھائی نے وعدہ کیا کہ وہ موبائل کا ویڈیو بھی بتا دیں گے. تو کتنا ٹائم ہو گیا کیا ہے؟ 5 منٹ. اچھا تو بہت ہے 5 منٹ. تو یوسف علیہ السلام کا اور بھی بہت مزے مزے کا بات ہے، انہی کا سنا دیتا ہوں. یہ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا گیا تھا اور وہاں سے محل پہنچ گئے. اچھا 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو دریا نیل میں ڈالا گیا فرعون سے بچانے کے لیے. وہ بھی محل پہنچے. یہ پہلے لگتا تھا کہ بہت عجیب سا بات ہے، لیکن پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ فرعون کے ڈر سے ان کو دریا نیل میں ڈالا اور سوتیلے بھائی لوگ حسد کی وجہ سے کنواں میں ڈالے. لیکن اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ بڑا بڑا ہوتا ہے. جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو ایک تابوت میں ڈالا، اور جس کو دریا میں ڈالا تھا اس تابوت کو وہ کاندھا دے کے لے گیا. اور کہاں سے کاندھا دے کے لے گیا کہ سمندر جب 2 حصے میں ڈیوائڈ ہوا تھا جس میں فرعون غرق ہوا تھا اور اس کا لاش محفوظ کیا گیا، تو ادھر میں یوسف علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کاندھا دے کے یوسف علیہ السلام کے تابوت کو لے گئے. اور یوسف علیہ السلام جب انتقال ہو رہا تھا 400 سال پہلے، تو اپنے بھائیوں سے اور فالوورز وغیرہ سے وعدہ لیا، پرومس بھی بائی گاڈ بولے تھے کہ جب تم کو مصر سے اللہ نجات دے گا میرا لاش بھی ساتھ لے جانا. تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے جسم کو مسالہ وسالہ، یہ تورات میں لکھا ہے، مسالہ وسالہ لگا کے محفوظ کیا گیا اور تابوت میں رکھا گیا. یعنی زمین میں دفن نہیں کیے، تابوت میں رکھے. بعد میں شاید چھپانے کے لیے فرعون بدماش آ گیا تھا تو وہ کوئی جھیل کے نیچے بھی رکھے تھے، ایسا روایت آتا ہے. لیکن پہلے جو ہے ان کو دفن نہیں کیا گیا، محفوظ کر کے تابوت میں رکھ دیا. اور جب موسیٰ علیہ السلام 400 سال بعد ہجرت کر رہے تھے تو وہ سمندر کے 2 دیواروں کے درمیان سے ان کا جسم بھی ساتھ کاندھا دے کے لے گئے. اور پیچھے فرعون آیا، وہ ڈوبا، اور قرآن نے بولا تمہارے لاش کو محفوظ رکھتے ہیں آنے والوں نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. تو آنے والے نسلوں کے لیے نشانی ایسا بنا کہ اب دریافت ہو گیا. اس سے یوسف علیہ السلام کا خوف بھی صحیح ثابت ہو رہا ہے. اور یوسف علیہ السلام کا لاش واحد لاش ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا گیا، بائبل میں لکھا ہوا تورات میں. اور فرعون کا لاش واحد لاش ہے جو لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہے، وہ قرآن میں ہے. یہ دونوں لاشوں میں 400 سال کا فرق ہے، لیکن ایک ہی دن ایک ہی وقت 2 پانی کے معجزاتی دیواروں کے درمیان دونوں موجود تھے. اس سے ثابت ہوا کہ تورات اور قرآن ایک ہی اللہ کا کلام ہے. جو تو قرآن پر ایمان رکھتا ہے وہ تورات کا احترام کرے، جو تورات پہ ایمان رکھتا ہے وہ قرآن کا احترام کرے. دونوں کو جلائے نہیں بلکہ اس کو دنیا بھر میں مشہور کرے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ ابھی صدر بنا لوگ مبارکبادی دے رہے تھے تو میں نے بھی ٹانگ لڑا کے مبارکبادی دے دیا. لیکن میں نے اس کو بولا کہ یہ ہزاروں سال کے لیے تم مشہور ہو سکتے ہو، یہ تورات کا 2 آیت اور قرآن کا یہ آیت محفوظ کرنے کا، اس کو تم دنیا میں پھیلاؤ تو ہزاروں سال کے لیے تم مشہور ہو جاؤ گے. تو وہ تو کوئی جواب آپ نہیں دیا. لیکن ایک عورت تھی وہ بولی میں اٹلی کی ہوں اور میں بیمار ہوں اور میں مرنے والی ہوں اور میرے پاس 3,07,000 یورو ہے. آپ کا پروفائل میں نے چیک کیا، آپ ایماندار لگتے ہیں تو یہ 3,07,000 یورو آپ کو دے رہا ہوں. میں نے فوراً بولا میرے کو پیسے کا ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. تو اس کے بعد پھر اس کا پروفائل خالی دیکھا تو پتہ چلا اٹلی وغیرہ سے تھی، یہ سب باتیں اس کا پتہ چل گیا. تو یہ بہت قیمتی مضمون ہے. قادیانیت وغیرہ سب بہت قیمتی مضمون ہے، لیکن آج تو 5 منٹ بولے تھے، ابھی بھی ہے 2-3 منٹ ابھی بھی ہے. آج ٹائم میں برکت ہے. تو ایک اور کہانی سنا دیتا ہوں، کہانی کا حقیقت سنا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم بہت دفعہ استعمال کیا ہے. پتہ ہے آپ لوگ کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم کا صیغہ استعمال کیا ہے، پتہ ہے نا. ہمیشہ میں نہیں بولتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو بولتے ہیں میں اللہ ہوں، میں ہی رب ہوں، ورنہ ہم کا لفظ بہت جگہ آیا ہے. تو ایک
मौलवी साहब था तो वो इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन बन गया, और एक किताब लिखा, क्यों बना, तो बोला अल्लाह एक है तो मैं बोलना चाहिए, हम क्यों बोलते हैं। तो मेरे को वो क्रिश्चियन प्रीचिंग एसोसिएशन का जो चेयरमैन था वो ये किताब दिया, बोले इसका जवाब दो। तो मैंने वो लिखा कि दो कागज़ लिया इत्तेफाक से, उस एतकाफ़ में थे। एक में लिखा आई, मैं उर्दू उर्दू नहीं लिखा, आई, और दूसरे में लिखा वी। तो कुरान का सूरह बकरा का पहला 25 सफ़ा देखा तो वो वी जो था वो भरना शुरू हो गया। मैंने बोला ये तो बहुत लंबा तहकीक हो जाएगा, ये तो एक कुरान की जगह दो कुरान हो जाएगा। तो फिर मैंने बोला कि इसको देख लो, कुछ रुख मिलता है। तो बहुत खूबसूरत आयत मिला, 125 नंबर सूरह बकरा का। अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमा रहे हैं कि हमने ऑर्डर दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरे घर का सफाई करो। एक ही आयत में हमसे शुरू हुआ, मैं से ख़त्म हुआ। तो मैंने बोला कि ये तो बड़ा क्लियर है कि हम इसलिए बोला कि वो फरिश्तों के ज़रिए ऑर्डर दिया, लेकिन घर को मेरा घर बोला, कभी हमारा घर नहीं बोला। तो कुरान में बहुत जगह आता है हु आता है, यानी वाहिद का सीगा है, लेकिन हुम कभी नहीं आता है। हुम ये नहीं आता, हुम ये सब उनके लिए, अल्लाह के लिए नहीं आता, सिर्फ अल्लाह हु। तो अल्लाह हु बरेलवी लोग भी करते हैं तो मैं भी कर लेता, अल्लाह हु अल्लाह हु अल्लाह हु। अल्लाह हाफिज। 5 मिनट हो गया। आप लोग को कोई को भी नहीं मिला, मर्दों को एक रख लो। एक सर के लिए अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या?